नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव। और आज हमारे बशारत बुखारी, और आज इन्होंने ओथ दिलवाई है पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट को, सजाद गनी लोन को। बशारत साहब, स्वागत है आपका। लेकिन आज एक बार का फिर आपने 87 की रिगिंग का मामला उठाया है, कहा है कि व्हाइट पेपर इशू होना चाहिए। आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? पहले आपका शुक्रिया विनोद जी। जी धन्यवाद। पर गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात नहीं है। बात यह कि हमारा आज हमारे कल पे मुनहसर है। जो पीछे कल गया वो बुनियाद है। और हमारा आगे वाला कल कैसे होगा उसकी बुनियाद आज पर है। जी, ये तीनों कल, आज और कल में अपना ताना बाना है। आप एक को दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब चूंकि बहुत हल्ला चल रहा है, बड़ी बातें हो रही हैं, और तमाम पार्टियों से, खासकर जो मरकज में बरसर इक़्तिदार पार्टी है, बड़े पुरानी सारी बातें करते हैं, पुराने मामलात की बातें करते हैं। ठीक है, सबका हक बनता है। लेकिन अगर ये सारी बातें हो रही हैं, उसके बीच एक चैप्टर को आप मिस क्यों कर रहे हैं? जानबूझकर तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब 87 की बात होती है, मैं भी तब छोटा था, जवानी की दहलीज पे थे, हम भी भागम भाग में होते थे सियासी मामलात में, इलेक्शंस के साथ। मेरी आवाज तब भी ठीक थी, मैं तब भी माइक पे कैंपेन चलाता था जीप में। तो मसला मतलब ये है कि इसकी तारीख में, इसके बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा। वो ये है कि थोड़ा सा मैं वक्त लूं आपका। जी, श्योर। वो ये कि जब, मुझे नहीं मालूम, मुझे किसी चैनल से बात की भी थी मैंने शायद, जब शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला मरहूम के बाद जब इलेक्शंस हुए तो डॉक्टर फारूक साहब वजीर आला बने और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी मेजॉरिटी मिली। लोगों ने मैंडेट दिया, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी है। फिर वो अच्छा काम कर रहे थे, खराब काम कर रहे थे, उसका फैसला लोग आने वाले इलेक्शन में कर देते। लेकिन 84 में उसी सरकार को, चुनिंदा सरकार को गिराया गया। और कांग्रेस तब मरकज में थी, कांग्रेस, अंजनी राजीव गांधी जी थी तब वहां पे। तो फिर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ 13 एमएलए निकल के वो कांग्रेस के साथ मिल गए और मरहूम गुलाम मोहम्मद शाह साहब की क़यादत में सरकार बनी। और 86 में उसी गुलाम मोहम्मद शाह साहब की सरकार को कांग्रेस ने उसके नीचे से पल्ला झाड़ दिया, निकाल दिया उनको सरकार से, और गवर्नर रूल हो गया। ठीक है। जब ये सरकार गिराई गई 84 में, तो 3 महीने का कर्फ्यू लगा लगभग। उसको कहते थे लोग डोंट शूट कर्फ्यू भी और सिविल कर्फ्यू भी, कि लोगों ने कतन नहीं माना इस फैसले को कि हमारी चुनिंदा सरकार को क्यों गिराया गया। ठीक है। और जब 86 के में गुलाम मोहम्मद शाह साहब को गिराया गया, फिर गवर्नर रूल हो गया, और कुछ ही वक्त के बाद राजीव फारूक अकॉर्ड हुआ। उस अकॉर्ड के तहत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई। यानी जिस कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को गिरा दिया, उसी कांग्रेस पार्टी के साथ जो उधर भी सरकार में थी, एनसी ने सरकार बनाई। इससे लोगों में डेफिनेटली जो उनको एक छलावा सा लगा, उनको बड़ी दिक्कत हुई जहनी तौर पे, कि हमने जिस चीज के खिलाफ 3 महीने हड़ताल की, कारोबार खराब हो गया, जख्मी हो गए लोग, मुसीबतें झेली लोगों ने, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी के हक में हड़ताल की थी। ये कोई आपको नहीं बोलेगा, ये सब बोलेंगे, ये सब यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये हल्ला गुला करने वाले लोग हैं, हंगामा करने वाले लोग हैं। डेमोक्रेसी के हक में उन्होंने हड़ताल की 3 महीने। और जब उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, विद ऑल रिगार्ड्स टू देम, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो लोगों को छलावा जो लगा और उनके दिलों से खून बहने लगा कि हमने जिसके खिलाफ कर दिया, जिसके खिलाफ हमने बोले, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, और आज वही पार्टी उन्हीं के साथ जा रही है। तो एक रुझान बना कि यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव पार्टी होनी चाहिए। नो डाउट पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाज देयर, हालांकि उनको एक सीट जीतने के अलावा कभी दिया नहीं, शायद कभी वो भी नहीं, 87 में शायद वो भी नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि
ایک مسلم یونائٹڈ فرنٹ بن گیا, بہت سارے لوگ اکٹھے آ گئے. اب اس مسلم یونائٹڈ فرنٹ نے اس وقت کیا کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے آئین کے تحت ایک پارٹی بنائیں گے اور الیکشن میں حصہ لیں گے اور اپنی سرکار بنائیں گے اور لوگوں کو متبادل نظام دیں گے. مینز کی جو لوگ غلط کر رہے ہیں یا جو لوگ دغا دے رہے ہیں یا جو لوگ صرف اقتدار کی خاطر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, ہم ایک نئی سرکار دیں گے لوگوں کو. اور جب الیکشن ہوا اس میں ریگنگ ہوئی, وہ سب کو پتا ہے. اور ریگنگ کے ناطے جہاں ایک کینڈیڈیٹ اندر جیت رہا تھا, اعلان دوسرے کا ہوا. پھر کیا ہوتا کہ اگر 15 16 یا 10 سیٹیں مف لے جاتی, شاید 4 5 لی انہوں نے, کیا فرق پڑتا, کم سے کم اپوزیشن سٹرانگ ہو جاتا. اور یہ بھی ایک چھلاوا وہ جو سیاسی جماعت نے کیا کہ انہوں نے اسی جماعت کے ساتھ ناتا جوڑا جس جماعت نے ان کی سرکار کو گرا دیا تھا, اور یا جس جماعت نے 53 میں شیخ صاحب کو گرفتار کیا تھا 2 منٹ کے لیے. حالانکہ اسی جماعت کے ساتھ 75 میں انہوں نے پھر اکارڈ کر کے شیخ بیگ پارتھا سارتھی اکارڈ کے تحت شیخ صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سرکار بنائیں گے, نئی پارٹی کو سپورٹ کریں گے. جب وہاں بھی ریگنگ ہوئی اس کے بعد کیا چارہ رہتا ہے جناب, مجھے بتائیے. آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا چارہ رہتا ہے جب آپ کو ڈیموکریسی کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے, آپ کو فائٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا, آپ کے ساتھ میدان کارزار میں انصاف نہیں ہوگا, پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی کا نتیجہ تھا کہ بندوق آ گئی. آتنکواد اسی لیے پیدا ہوا. دیکھیے, آپ اس کو آتنکواد کہیے, ٹیررزم کہیے, ملیٹنسی کہیے یا جہاد کہیے, گولی کا مزاج نہیں بدلتا ہے, ٹریگر کا مزاج نہیں بدلتا ہے, مرتا انسان ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نام دینے سے ووٹ ملیں گے, کوئی ٹیررزم کہے گا تو اس کو ووٹ ملیں گے, کوئی ملیٹنٹ کہے گا اس کو ووٹ ملیں گے, کوئی مجاہد کہے گا تو اس کی اپنا کام چل جائے گا. فرق کوئی نہیں پڑتا ہے. ایک عام آدمی جو بھی مرتا ہے انسان, وہ گولی لگتی ہے, چاہے وہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو بندوق آ گئی, جب بندوق آ گئی تو یہ سارا ماجرا شروع ہو گیا. ابھی تک 1,00,000 1.5 لاکھ لوگ تو ہماری قبرستانوں کی نظر ہو گئے, اور کئی لوگ تو شمشانوں میں ان کی استھیاں گنگا میں بھی بہائی گئی اور باقی پوتر ستانوں پہ بھی بہائی گئی. ہمارا ماننا ہے کہ اگر آپ اتنا ہو ہا کر رہے ہیں, آپ کہتے مرکزی سرکار کو کہہ رہا ہوں میں, آپ کہتے ہم نے انصاف دے دیا, آپ کہتے اب لوگ بہت خوشحال ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, کام چل رہا ہے, آرٹیکل 370 کے بعد تنہا ہم کام کر رہے ہیں, وہاں پہ کوئی سرکار نہیں ہے, تو آپ ادھر خاموش کیوں ہیں؟ آپ ادھر ایک وائٹ پیپر جاری کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ جو بھی اس میں شامل ہو؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ 30 سال میں جس کو آپ ٹیررزم کا نام دے رہے ہیں, میرے لیے تو یہ مذاق والی بات ہے. مرتا ہمارا اپنا ہے, نام کوئی بھی ہو, لیکن جس وجہ سے یہ ہوا, آپ جو ہوا اس پہ تو آپ شور مچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, حق بنتا ہے آپ کا, جتنا آپ مذمت کریں کسی کی موت کی, یہ وہی گھر جانتا ہے جہاں پہ یہ پریشانی یا یہ پیڑا, یہ درد ہے. لیکن یہ بھی تو بتائیے ذرا کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا, ان لوگوں کو کیفر کردار تک کون پہنچائے گا؟ وہ تب پہنچ جائیں گے جب آپ اس کا ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے. اب وائٹ پیپر نام دے دیجئے, اس کو ایک گرین پیپر نام دیجئے, مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ ایک ڈاکومنٹ بنا دیجئے اور بتا دیجئے کہ کون ہے, اور حساب کر لیجئے. لیکن بشار صاحب, نیشنل کانفرنس کا کہنا ہے کہ یہ سفید ایلیگیشن ہے, اگر ریگنگ ہوئی ہوتی تو ایک بھی کینڈیڈیٹ کورٹ میں نہیں گیا, الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس نہیں گیا. یار اس کو کشمیری میں ہمارا ایک لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں ہوش مش. ہوش مش مینز کہ جہاں پہ کوئی قانون نہیں چلتا ہے, جہاں پہ کوئی رول نہیں چلتا ہے. اب مجھے بتائیے نا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس زمانے میں 87 کے بعد بہت سارے پیپلز کانفرنس اور کیا نام ہے ان کا, مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے ورکرز کو پی ایس اے لگایا گیا, اور ان کو کبھی ادھر وہاں پہ کٹھوا جیل میں, کہیں جیل میں بند کر دیا گیا. کس کھاتے میں جناب؟ کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان دنوں تو ہو سکتا ہے کہ آج کا نظام, ویسے آج کا نظام بھی اتنا زیادہ طوفان نہیں ہے, آج بھی ایسا ہوتا ہے, لیکن تب کا نظام, تب آپ کے پاس ماس میڈیا بھی نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی شاید. اٹھا کے سرکار میں آگے اٹھا کے بند کر دیا, کوئی کٹھوا میں, کہیں پہ, کہیں ادھم پور میں. تو مجھے بتائیے کون کورٹ میں جاتا جناب؟ کس قیمت پڑتی جہاں آپ پی ایس سی ٹھوک دیتے ہیں اوپر؟ بشارت صاحب, کون کورٹ میں جاتا؟ JK کا گٹھن بھی یہی ایک کارن ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں,
یہی کارن ایک نہیں ہے. دیر واز, دیکھیے یہ جو کشمیر ایشو ہے یہ تب بھی تھا, آج بھی ہے. جی روندن میں ہم آ گئے, جموں کشمیر کا عوام, بالخصوص کشمیر کے لوگ یا چناب اور بیلی اور پیر پنچال کے لوگ تو روندن میں آ گئے, جی لیکن ایشو وہی ہے, حل کسی نے نہیں کیا جناب. آپ کچھ بھی کر لیں, ہاں آپ نظام کو بدل سکتے ہیں, آپ نے آرٹیکل 370 کو ختم نہیں کیا, تبدیل کر دیا, کبھی اس پہ بات کر لیں گے, تبدیل کر دیا یا باقی چیزیں کر لی, لیکن کشمیر ایشو حل نہیں ہوا. جی سو وہ ایشو اس سب کی بنیاد ہے, بیسیکلی بنیاد تو وہ ایشو ہے, لیکن اس ایشو کو بندوق کی ہوا لگ گئی 87 کے الیکشنز کے ساتھ. بشار صاحب الیکشن آ رہے ہیں پاس تو کیا ایجنڈا رہے گا پیپلز کانفرنس کا؟ آپ سب یہی پوچھتے ہیں. ابھی ہم لوگ نے آپ کو دیکھیے, آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے لاسٹ ایئر ایک یو نو اٹ بیٹر, ہم نے لاسٹ ایئر ایک کمیٹی بنائی, اس کی سربراہی ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب ایڈوکیٹ عبدالغنی وکیل صاحب کر رہے تھے. اس میں بھی ایک ممبر تھا, 4 ممبر منصور صاحب تھے اور بشیر احمد ڈار صاحب تھے. تو آئین میں امینڈمنٹ اور آئین کو دوبارہ سے ترتیب دینے کی کمیٹی بنی. اس میں 3-4 مہینے لگے, ہم نے وہ کر دیا, پورا ڈاکومنٹ تیار ہے ہمارا, اور اس کو اڈاپٹ بھی کیا گیا پارٹی میں, اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بھی بھیجا گیا اس کی کاپی, جو لازمی تھا. اسی کے تحت ہمارے پاس چیئرمین ہوا کرتا تھا اس کا نام پارٹی کا, تو ہم نے اس میں امینڈمنٹ کر کے پریزیڈنٹ کر دیا. جی اور اسی آئین کے تحت ہم نے ایک الیکشن اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا, جس کا چیئرمین میں تھا آج تک, کیونکہ آج وہ وائنڈ اپ ہو گئی, کیونکہ آج ہوت ہو گیا. اور میرے ساتھ تھے منصور حسین صاحب پیرزادہ اور محمد اشرف میر صاحب. تو ہم نے, اور ہمارے ایک سیکرٹری تھے اس میں عدنان صاحب, تو ہم نے اس الیکشن پروسیس کو کوئی 28 دن میں مکمل کر لیا. پہلے 18 کو آرڈر ہوا ایشو نومبر کو, تو 19 کو ہم نے پھر پروسیس کا بتا دیا. 30 اکتوبر 30 نومبر شاید نہیں, اکتوبر یاد نہیں ایگزیکٹلی, کافی ٹائم ہو گیا تب سے. ہم نے آخری تاریخ رکھی, اور 2 نومبر ہم نے رکھا اس میں فارم واپس لینے کی آخری تاریخ. چونکہ 8 نامینیشنز آئی تھی ہمارے پاس. نامینیشن اس لیے آتی ہیں کہ اس میں 5 لوگ سائن کرنے چاہیے, وہ کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں جموں سے بھی آئی, ہمیں اننت ناگ سے آئی, ہمیں بڑگام سے آئی, بارہ مولہ کپواڑہ سے 8 کل آئی. ان 8 کی 8 میں انہوں نے سجاد غنی لون صاحب کا نام پرپوز کیا تھا. سو دیٹ اس کی روح سے الیکشن 6 تاریخ کو لازمی جو تھا وہ نہیں ہونا تھا, کیونکہ بلا مقابلہ کامیاب ہو گیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے اوتھ بھی رکھا تھا اس میں, اور آج ہم نے ان کو اوتھ دلا دیا. میں نے ہی ایز چیئرمین ان کو اوتھ دلایا, اور اس میں سارے ڈیلیگیٹ جو ہمارا جو الیکٹورل کالج ہے, ہم سب نے بلایا ان کو, ان کی موجودگی میں ہم نے اوتھ دیا. سو ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ کے ساتھ, ایک رول اور لا کی بائنڈنگ کے ساتھ, پہلے کانسٹیٹیوشن کو ترمیم کر دی یا نیا بنا دیا یا باقی چیزیں کر لی, پھر اسی کی روح اس کو اڈاپٹ کر لیا, پھر اسی کی روح سے ہم نے اتھارٹی بنائی, اور وہ الیکشن مکمل ہو کے آج اوتھ ہو گیا. سو ہم دھیرے دھیرے چل رہے ہیں, اور وہ بھی ایک پروسیس کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھیں. اب باری ہے ہمارا ڈسکورس ڈسکس کرنے کی اور طے کرنے کی, انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے. مظفر خان بیگ صاحب آئے تھے, آپ نے بڑا سمان کیا, اور پھر وہ علیحدہ ہو گیا. میں تب نہیں تھا پیپلز کانفرنس میں شاید, لیکن اگر وہ ساتھ میں رہتے تو بہتر رہتا. دیکھیے ہر انسان کا اپنا ویلیو ہے اس میں, یو کانٹ ریجیکٹ اینی پرسن, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بنا دیا اس کو کسی مقصد سے بنا دیا. ہم انسان تب بڑے حقیر ہو جاتے ہیں, چھوٹے ہو جاتے ہیں, ہم جب کسی کے وجود کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ایسا میں کہوں گا نہیں, ہاں ہر انسان کی اپنی ویلیو ہے, اور جہاں پہ وہ کام کرے گا کنٹریبیوٹ کرے گا. بشارت صاحب, یہ محبوبہ مفتی بار بار یہ کہہ رہی ہیں, اور عمر عبداللہ, کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے جب تک اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ نہیں. اس کے پیچھے کیا ان کی انٹینشن ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ڈرے ہوئے ہیں یا ایک پریشر ڈیولپ؟ نہیں مطلب میں زیادہ اس میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن صرف ایک بات کہوں گا, جب ایک سربراہ کی پارٹی لڑتی ہے تو سربراہ لڑتا ہے, جب ہے نا, تو اس کا مجھے تک نہیں بنتا ہے, کیونکہ آپ کی پارٹی لڑتی ہے, آپ کل کیمپین بھی کریں گے یا آپ کل مینڈیٹ بھی دیں گے. تو جب آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں,
یا آپ کے فیملی ممبرس لڑتے ہیں الیکشن, آپ سارا کچھ کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں میں نہیں لڑوں گا یا میں نہیں لڑوں گی. میرے پاس اس کے لیے مجھے کوئی اس کی I don't feel there is any value for this, because پارٹی لڑتی ہے تو آپ لڑتے ہیں. ایسا میں آپ کو بتا دوں, 2002 میں الیکشن ہوا اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو 16 سیٹیں ملی. جی یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل بالکل مجھے اور یاد مفتی صاحب نے کانگریس کے ساتھ مل کے سرکار بنائی. یو پی اے تھا تب, ہاں, کامن منیمم پروگرام بنا کے سرکار بنائی. جی بالکل مفتی صاحب نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں تھا. ان نے جی پھر جب محبوبہ جی جب پارلیمنٹ چلی گئی 2004 میں, تو مفتی صاحب نے ان کی جگہ پہلگام میں لڑا. جی جی سو آئی ڈونٹ فیل کہ اس میں کوئی اتنا وزن یا تک ہے, بیکاز آپ کی پارٹی لڑ رہی ہے یا آپ لڑ رہے ہیں ایک. جی اور دوسرا وجہ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں لڑ رہے ہیں جناب, جی کیوں نہیں لڑ رہے ہیں آپ. اگر آپ آرٹیکل 370 کی جانے کے بعد کہتے ہیں ہم نہیں لڑیں گے, تو پھر پارٹی تو لڑ رہی ہے نا, آپ کا نظام لڑ رہا ہے, آپ کا آئین ہے, اس آئین کے تحت آپ کے لوگ لڑ رہے ہیں, اور یو آر دا ہیڈ آف دا پارٹی, جو بھی ان کی مرضی. دوسرا, اگر وہ اسی لیے نہیں لڑ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اگر سرکار میں آ گئے تو ہم کوشش کریں گے اسٹیٹ کو واپس لانے کی. پھر وہ ایسے سے لڑے, مزے سے لڑے, ہم ان کا ویلکم کریں گے. یہ سوال اٹھتا ہے کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں, کہا جا رہا ہے, جیسے کل امت شاہ کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا, تو آپ اپنی پارٹی کی تلنا کہاں پر کرتے ہیں؟ غلام نبی آزاد بھی پینیٹریٹ کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی بھی پینیٹریٹ کر رہی ہے. انہوں نے بھی جلسہ کیا ایک ہی دن میں, ایک نے اوڑی میں کیا, ایک نے شری نگر میں کیا. تو پیپلز کانفرنس کو کس طرح آنکلن کرتے ہیں اس وقت آپ کشمیر؟ مجھے لگتا ہے کہ جب ونود جی, چھوٹا منہ بڑی بات نہیں ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ تو آپ مجھے جانتے, میں آپ کو جانتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو لوگوں پہ چھوڑنی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ابھی ڈیموکریسی جیسا چل رہا ہے, پورے ملک میں چل رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ ایمبریونک سٹیج میں ہی ہے میرے حساب سے. بیکاز ہم اپنی چاہت کی خاطر یا اپنی لالچ کی خاطر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس طرح کا وہ باتیں بناتے ہیں, ڈسکورس بناتے ہیں, جو ہمارا شاید نہ مینڈیٹ ہے نہ ہمارا شاید رول ہے. وہ اس لیے کہ میں باقی پارٹیوں کے بارے میں جب کل بات کروں گا, الیکشن لڑوں گا, زیادہ بہتر میرے لیے یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ میں کیا کروں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی پارٹیز ہیں, اگر وہ کوئی غلط بات کہتی ہیں یا غلط کیا ہوا ہے, تو آپ کا حق بنتا ہے آپ وہ کہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگوں پہ چھوڑنا چاہیے, ایک مزاج بننا چاہیے کہ اگر کل ونود جی الیکشن لڑتے ہیں, یہ اپنا ایک مینیفیسٹو دیں گے کہ بھائی صاحب میرا یہ مینیفیسٹو ہے. اگر یہ آپ کا مینیفیسٹو ہر گھر میں جائے گا, چاہے وہ ونود جی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں, دے شوڈ ڈیسائیڈ گھر میں بیٹھ کے کہ کیا یہ آدمی ہمارا نمائندہ بننے کے لائق ہے ایز پر مینیفیسٹو, شکل نام سے نہیں, مینیفیسٹو سے. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کا مینیفیسٹو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, ہم ان کو ووٹ دے دیں گے ونود جی کو. مجھے لگتا ہے کہ اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ اب سب پڑھے لکھے. آپ دیکھیں نا, آج کی تاریخ میں مجھے دکھائی کہ کون سا گھر وہ ہے جہاں پہ بچہ اسکول نہیں جاتا ہے. تو ہمیں اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ سارا چیز چھوڑ کے, ہاں آپ بتائیں گے کہ جیسے کل میں منسٹر تھا, جو میرا اپوننٹ ہوگا اس کو حق ہے, یا میں ایم ایل اے تھا, ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو ٹیل کہ میں نے غلط کیا. صحیح وہ بولے گا نہیں میں نے کیا صحیح کیا, ہاں وہ یہ بولے گا غلط کیا. تو آئی ویلکم دیٹ. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا, ابھی مجھے یاد نہیں کہاں تھا پروگرام, کہیں تھا یہ آپ کا اس پہ نیوز 18 پہ پروگرام تھا, تو میں نے ان کو کہا وہاں پہ, میں نے کہا کہ میں مخالفوں کا حق ادا کرنا بڑا لازمی ہے, کیونکہ سگے سمبندی جو آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اچھا ہونا چاہیے, ترقی کرنا چاہیے. لیکن جو آپ کو مخالف ہوتا ہے وہ آپ کو اگر 10 باتیں آپ کے خلاف بولے گا, کم سے کم 2 صحیح ہوں گی. تو بہتر یہ کہ میں اس صحیح باتوں کی گانٹھ باندھ لوں اور ان کو ٹھیک کر دوں اور آگے بڑھوں. سو مخالف ہونا ضروری ہے, لیکن صحت مند مخالفت بھی اہم ہے, صحت مند مخالفت اور سچائی پہ مبنی. اس لیے لیٹ اس لیو اٹ ٹو پیپل, کون کیسا ہے, کہاں جائے گا. بس صاحب, جب بھی میں آپ کا انٹرویو کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ درشک آپ سے جاننا چاہیں کہ آپ اتنے بڑے ریناؤنڈ پترکار ہو کر کے لوگ انتظار کرتے تھے آپ کے پروگرام کا, سیاست میں کیا, اور پھر جس پارٹی سے آپ نے سیاست شروع کی اس کو چھوڑنا بھی پڑا.
میں اس کو گروتھ ہی کہوں گا وہ اس لیے کہ میں نے اسی پروگرام میں کہا کہ بچپن میں ہمارا گاؤں جو ہے کریری بڑا سیاسی مذہبی اور سماجی اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ بہت میں نمبر 1 تو نہیں کہوں گا، باقیوں پہ میں ناراض نہیں کروں گا، لیکن بہت زبردست بہتر گاؤں ہے اور وہاں کے پرانے لوگ آج کے لوگ بھی بڑے قابل ذہین ویری انٹیلیجنٹ پیپل. تو ہمارے گھر میں بھی یہ ماحول تھا، سیاست کا بھی، سماجی معاملات کو جاننے کا چھاننے کا سب کچھ تھا وہاں پہ. تو بچپن سے ہی میری کوشش تھی کہ میں اگر آپ کے پاس کتنا وقت ہے ابھی موجود 5 پروگرام منٹ کا 5 منٹ 5 منٹ. تو میرا بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں یہ سماجی معاملات میں حصہ لے لوں، باقی چیز کر لوں. نوکری کرنے کا شوق نہیں تھا، لیکن جب حالات خراب ہو گئے اور پھر مجھے دلی جانا پڑا، میں نے ہوٹل میں کام کیا. 5 جنوری کو نکلا ہوں 90 کو، 2-2.5 سال نوکری کر لی وہاں پہ. اور تو اور میں 23 دن دلی ریلوے اسٹیشن کے بینچ پہ سویا ہوں کیونکہ پیسہ بہت کم تھا تو اس لیے سوتا تھا وہیں پہ. اور جس دن نوکری ملی سردار صاحب کے ایک ہوٹل میں، وہ سرگ ہو اس کا گزر گئے، سو کائنڈ آف ہم، اس کی فیملی کا میں آج بھی مشکور ہوں. تو جس دن مجھے نوکری ملی میرے جیب میں 4 روپے تھے ٹوٹل، اور اس وقت ہمارے گھر میں قریباً 7 لوگ کام کرتے تھے جو اپنا روزگار کما لیتے تھے. پھر وہاں سے میں جلندھر ریڈیو میں شفٹ ہو گیا، سلیکٹ ہو گیا دلی میں. آئی وینٹ ٹو جلندھر ریڈیو، وہاں 98 تک رہا. میں واپس آ کے آپ کو معلوم ہے شہربین، سرخیاں، ہیلو ریڈیو کشمیر، ترجمان، بلم و شافا، صبح کے وغیرہ بہت 14-15 پروگرام. تو وہاں سے مجھے شہربین سے مجھے وہ پرانی چیز باہر آئی کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا، پیڑا دیکھ کے، درد دیکھ کے، تکلیف دیکھ کے. تو میں نے آنن فانن نوکری چھوڑ دی. حالانکہ میں امریکہ ایک ریڈیو میں سلیکٹ بھی ہوا تھا پی ڈی پی جوائن کرنے کے بعد. آئی ڈنٹ گو. میں نے کہا میں یہی کام کروں گا. تو اس کے بعد میں ایم ایل سی بنا، تھوڑا وہاں بھی کام کیا، پھر ایم ایل اے بنا، کام کیا، دوبارہ سے آیا. تو الٹیمیٹلی آئی ایم سو ہیپی. میں یہ نہیں کہوں گا میں نے سب کیا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں نے وقت ضائع نہیں کیا. 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے لگ بھگ یہی کام کرتا رہا. آج تو اقتدار میں نہیں ہے، آج نمائندے بھی نہیں ہے، پھر بھی جہاں پاسبل ہوتا ہے کرتے ہیں. اور خوشی ہے کہ میں امریکہ نہیں گیا، یہیں رہا، ماں باپ کے پاس، بھائی بہن کے پاس، اپنے رشتے داروں کے پاس، دوستوں کے پاس، فیملی ساتھ ہے، ادھر سب اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں. اور خاص طور سے میرے بھائی شجاعت بخاری کا جو ثانیہ ہوا اس کے بعد تو یار نا لازمی تھا. تو شکر ہے کہ میں پہلے ہی یہاں تھا، شکر ہے میں پہلے ہی یہاں تھا. تو اس لیے میں سیاست تو نہیں سمجھوں گا اس کو، لیکن ہاں لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک ذریعہ ضرور ہے، ایک ذریعہ ضرور. اس کے بغیر اور ذریعہ کون سا آپ کا؟ آپ بھی میڈیا میں ہیں، میں بھی. ہاں ہمت والی کام یہ بات یہ ہے کہ میں تب سوال پوچھتا تھا، میں سوال کنندہ تھا. پھر میں نے سوچا کہ اور ہمت کرے کہ جواب دہندہ بن جائے. حالانکہ سوال پوچھنا بھی بڑا کام ہے، آپ بہت شاندار کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جواب دہندہ بننا شاید زیادہ معتبر اور زیادہ مشکل کام ہے. تو میں نے سوچا کہ چلو اسی پائیدان میں ہم اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اور آج آپ کے سامنے آپ سے بات کر رہے ہیں. بشارت صاحب آپ کو میں نے ایموشنل کر دیا، میری ایسی انٹینشن نہیں جی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کو پی ڈی پی چھوڑنے کا ملال ہے یا ہاں حالات تعلق ایسے بنے؟ نہیں ملال والی بات نہیں ہے. تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا ہے اور انسانی رشتے ختم نہیں ہوتے ہیں. آپ کہیں بھی ہو، آپ کے ساتھ رشتہ، آپ جموں میں ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک رشتہ ہے، یہ ختم نہیں ہوگا. ہاں لیکن صرف رشتے بنانے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے ہم سیاسی پارٹی میں. آپ جب کسی لیڈر کے پیچھے چلتے ہیں، آپ اس کی شکل یا اس کے لباس کو دیکھ کر نہیں چلتے ہیں، آپ اس کی سوچ، اس کی پرداخت ذہنی جو ہوتی ہے، اس کا پروگرام، اس کی پالیسیز کو لے کے چلتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بعد میں وہ پالیسیز سے ہم ہٹ گئے وہاں پہ. تو اس کر کے مجھے لگتا ہے یہ گروتھ ہی ہے کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ کہیں اور آگے بڑھیں اور نئی نئی چیزیں کریں. جیسے آج ہم نے پہلی بار جموں و کشمیر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن پروسیس ہو گیا پورا باضابطہ، اناؤنسمنٹس ہوئی اور پھر آج اوتھ ہو گیا. یہ بھی ایک طرح سے ایک اچھی خاصی اچیومنٹ ہے، اللہ کا شکر ہے. وائٹ پیپر کا بھی ایشو آ گیا 87 کی. یہ بات ضروری ہے کیونکہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، بٹ حقیقت سامنے آنی چاہیے، لوگوں کا حق بنتا ہے. بشار صاحب آخری سوال آپ سے، یہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ بڑا کم ٹائم گزارا آپ نے، اور کارن کیا؟ 2 سال 2 مہینے اور 21 دن یاد ہے آپ کو جس کو
बड़ा मजा आ गया, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा मुझे इतना तजुर्बा हो गया, और क्योंकि जो बशारत बुखारी उस तजुर्बे के बाद आपके सामने है, अगर मैं वहां नहीं जाता तो वो बशारत बुखारी आपके सामने नहीं होता। बहुत बहुत अच्छा तजुर्बा रहा वहां पे, बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा। बाकी बातें बाद में करेंगे कभी, आपके पास वक्त खत्म हो गया। ठीक है विशाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।